मुस्तफ़ा साहब इसे घर ले आए थे। यहाँ आते ही इन्होंने सारे मुलाजमों को बावर करवा दिया था कि ये इनकी बेटी है। परी, देख लो बेटा, तुम्हें कौन सा रूम पसंद है या जो डिज़ाइन तुम्हें पसंद है वो बता दो, हम बिल्कुल वैसे ही बनवा देंगे। मुस्तफ़ा साहब ने इसे प्यार करते हुए कहा। एक मिनट, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। परी मेरे साथ ही रहेगी। इतने वक्त बाद आप लोगों ने बहन वाली फरमाइश पूरी की है। फरिश्ते ने मुंह बनाकर कहा। इसकी आखिरी बात पर जहाँ दोनों मियाँ बीवी शर्मिंदा हुए थे, वहीं परिशे की हंसी छूट गई थी। ठीक है, ले जाओ अपने कमरे में। बदतमीज़ लड़की, मिसेस सारा ने इसे डपटा। वो दोनों वहाँ से चली गई। सब अच्छा है, काश सरीना भी ये सब ना करती तो वो भी खुश होती और मेरी बेटी इतनी असियत से ना गुजरती। मुस्तफ़ा साहब ने थके हुए लहजे में कहा। जो हुआ सो हुआ, पर हम परी को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। इनकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराए। परिशे ने कमरा देखा तो वो भी फेरी टेल की कहानी जैसा था। इसे भी इन सब का बहुत शौक था। इसकी आंखों में नमी उतरी, लेकिन इन मोतियों की वजह ये नहीं थी, बल्कि इसे याद आया हुमायूं ने भी ऐसा ही कमरा डिज़ाइन करवाया था। परी चंदा, वो रो क्यों रही हो? फरिश्ते फ़ौरन इसे आंसू साफ किए थे। हुमायूं ने हमारी बेटी के लिए ऐसा ही कमरा डेकोरेट करवाया था। वो रोना चाहती थी, पर आंसू पर किसका इख्तियार होता है। कोई बात नहीं, तुम लोग दोबारा कोशिश कर लेना। फरिश्ते ने आंख मारते इसका मूड स्विंग किया, जबकि इसकी बात पर परी का चेहरा सुर्ख हो गया। बदतमीज़, बेशरम, बेहया। परी इसे मुख्तलिफ अखबात से नवाजती, बिस्तर पर गिरने वाले अंदाज में गिरी और आंखें बंद कर ली। सुन, तैयार हो, कहीं चलते हैं। फरिश्ते की बात पर परिशे ने इसे घूरा था, जिस पर फरिश्ते ने मासूम सा चेहरा बनाया। दोनों ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी, जो फरिश्ते ने डील पर बनवाई थी। ब्लैक रंग की छोटी फ्रॉक पर रेड कैपरी, साथ रेड दुपट्टा था जो दोनों ने साइड पर रखा था। आंखों पर काजल लगाए, पूरे बालों की पोनीटेल बनाए, किसी भी किस्म के मेकअप से पाक वो दोनों अप्सरा ही लग रही थी, और एक दूसरे की छवि भी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मिसेस सारा ने दोनों को घूरते हुए कहा, जबकि मुस्तफ़ा साहब ने न्यूज़ से नज़रें हटाकर इन्हें मोहब्बत से देखा था। मम्मा, फरिश्ते ने कहा, इसने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं तो वो मुझे ट्रीट देगी। परी ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा, साथ मुस्तफ़ा साहब को आंख मारते इनके साथ आगे बढ़ गई थी। मिसेस सारा अब फरिश्ते को घूर रही थी। फरिश्ते, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। मामा, झूठ में नहीं बोल रही, वो बच्चों की तरह रोने को हो गई थी। मैं जानती हूँ तुम्हें, वो घूर कर बोली थी। अरे अरे बेगम, बस जाने दे। मुस्तफ़ा साहब ने इन्हें टोका था। हाय अल्लाह, मेरा बाप तो शुक्र मेरा ही है, इसने ड्रामाई अंदाज में कहा। बेटा, ये कार्ड रखें। मुस्तफ़ा साहब ने परिशे की तरफ बढ़ाया था। पापा, मेरे पास हैं। परी के पास हुमायूं का दिया कार्ड था। नहीं चंदा, अभी यही यूज़ करो, ये वहाँ जाओगी तब के लिए। इनकी बात पर वो कार्ड थामते बाहर की जानिब बढ़ गए। मिसेस सारा ने दोनों पर दुआएं पढ़कर फूकी थी। वो लोग शॉपिंग कर रहे थे। परी सूट ट्राई करने गई थी और फरिश्ते ड्रेसेस देख रही थी। अलीना को पप्पू ने जेल से निकलवा लिया था। वो परी के पैर पड़ गई थी कि वो दूर चली जाएगी। तभी परी के कहने पर हुमायूं ने इसे छोड़ दिया था। वो लोग जा रहे थे, बस यहाँ शॉपिंग करने आए थे। अलीना फरिश्ते को देखते इसके जानिब बढ़ी थी। इसकी हालत पागलों जैसी ही थी। जब भी पप्पू ने इसे एक कॉर्नर पर बिठाया था। बड़ी खुश लग रही हो, परिशे के साथ आई हो, वो ऐसा कहते फरिश्ते को जुनूनी से लगी थी। हाँ हूँ खुश, और मेरी बहन के नाम अपने मुंह से मत निकालना, समझ आई? फरिश्ते ने इसे घूर कर आगे जाना चाहा, पर इसकी बात पर फरिश्ते का कदम थमे थे। आंखों में बेयकीनी आई थी। हाँ, रखो अपनी बहन को संभाल के। वैसे तुम्हारा और अफराइम की पसंद कितनी सेम है। तुम्हारा होने वाला शौहर भी इसी का दीवाना है। दोनों की मंगनी भी हुई थी बचपन से, पर अफराहिम नाकाम मोहब्बत का सोग ही मना सका। अपना काम करते दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए वो वहाँ से जा चुकी थी। फरिश्ते अब भी बेयकीनी से खड़ी थी, आंखों से आंसू जारी हुए। इसे अफराहिम की मोहब्बत, इसकी शादी, वो सारी बातें याद आई थी। तुम रो रही हो, क्या हुआ जाना? परी बाहर आई, इसके आंसू देखते प्यार से पूछा था। मुझे घर जाना है, वो कहते बाहर की जानिब बढ़ गई। परी फौरन इसके पीछे आई थी। अफराइम और हुमायूं ने साथ एक प्रोजेक्ट किया था और इसी सिलसिले में इनकी मीटिंग थी रेस्टोरेंट में। वो अच्छे से हो गई थी।
جس کمپنی کے ساتھ تھی وہ جا چکی تھی، پر وہ دونوں ویسے ہی بیٹھے تھے۔ گھر نہیں جانا؟ افراہیم نے سوال کیا۔ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیا فائدہ؟ وہ بے بسی سے بولا۔ شام سے رات ہو گئی تھی ہمایوں، اب کیا میں لوری دے کر سلاؤں؟ افراہیم نے میٹھا سا طنز کیا۔ نہیں، میری بیوی سے ملوا دیں۔ اس کی بات پر افراہیم کی آنکھیں پھیلی تھی۔ میں کیسے؟ بولتے بولتے وہ رکا، چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں نہیں، مل لو۔ اس کے اشارے پر ہمایوں نے پیچھے دیکھا جہاں پریشے فرشتے کو پکڑ کر اندر لا رہی تھی۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ بیٹھو یہاں۔ وہ دونوں اس کے پیچھے بیٹھی۔ وہ تو انہیں آسانی سے دیکھ سکتے تھے پر وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اب بھونکو۔ ان کی آواز بھی بآسانی سنتی جا سکتی تھی۔ کیا؟ فرشتے نے آہستہ سے پوچھا تھا، یا اچانک شاپنگ کرتے کرتے کیا موت پڑ گئی؟ بتاؤ جلدی۔ آواز میں غصہ تھا۔ افراہیم اور تم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کی بات پر پری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت میں تو پیچھے پڑے دو وجود بھی ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے دماغ میں یہ خناس کس نے بھرا ہے، پر میری بات سنو کان کھول کر۔ میرے اور افراہیم کی بچپن میں منگنی ہوئی تھی جو بڑوں نے طے کی تھی۔ ہم اچھے دوست تھے اور ہمارے درمیان محض ایک ہی رشتہ تھا، وہ تھا احترام کا، محبت نہیں کی۔ میں نے افراہیم سے افسوس صرف کمٹمنٹ پورا نہ کرنے کا تھا، پر ہوتا وہی ہے جو آپ کا رب چاہتا ہے۔ میں اپنی پوری زندگی صرف ایک شخص سے محبت کی دعوے دار ہوں اور رہوں گی، اور وہ ہے ہمایوں ملک۔ اس شخص سے محبت نہیں، عشق ہے۔ چند لمحے کے لیے پریشے کا لہجہ نرم پڑا تھا۔ ہمایوں کے ذکر پر غصے کی جگہ محبت نے لے لی تھی، اور یہ تینوں نے محسوس کیا تھا۔ اور افراہیم، تمہیں اس کی آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی جو یہ بکواس کی تم نے؟ اس کی لفظوں کی مضبوطی حق پر ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ لہجے میں دوبارہ غصہ اود آیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد فرشتے کی اتنی بے اعتباری، اس کے آنسو پری کو غصہ دلا گئے تھے۔ لہجہ سخت کرنے کی وجہ تھی کہ بجائے نخرہ دکھانے کے وہ اس کی بات سنے تھے۔ اب وہ معصوم شکل بنائے ہونٹ کاٹنے میں مصروف تھی۔ میم، کچھ چاہیے؟ ویٹر کی آواز پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سکون، پری نے غصے سے کہا۔ نہیں، مطلب کیا لاؤں؟ زہر لا دو۔ وہ حیرانگی سے دیکھتے لگا جبکہ اس کی حالت دیکھ کر ان تینوں نے ہنسی دبائی تھی۔ آپ جائیں، ہم آرڈر کرتے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا تھا۔ پریشے کے اقرار پر جہاں ہمایوں اندر تک سرشار ہوا تھا، وہیں افراہیم کو بھی سکون ملا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی لفظوں سے قتل کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ اچھا سوری نا، منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ پتہ ہے افراہیم پیار کرتا ہے، بس ایکسپریسو نہیں ہے، ہمایوں بھائی کی طرح۔ اس نے سارا معاملہ ہمایوں پر گرانے کی کوشش کی تھی۔ شادی ہونے دو، سارا پیار ایکسپریسو کر دے گا۔ پریشے نے مسکراتے ہوئے شام والی بات کا بدلہ لیا تھا۔ جہاں فرشتے سرخ پڑی تھی وہیں ہمایوں نے افراہیم کو آنکھ ماری تھی، جس پر اس نے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دی۔ الینا کی چالاکی سے صحیح، پر اب کچھ چھپانا نہیں تھا۔ شک کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ اب کون ہے؟ بے شرم، بے حیا! اور کیا کہہ رہی تھی تم مجھے؟ فرشتے نے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھ رہنے کا اثر۔ پری نے اسے چھیڑا تھا۔ ویسے یہ بکواس اصل میں کس کی تھی؟ پری تجسس ہوئی۔ ان دونوں کے کان میں بھی کھڑے ہوئے تھے۔ الینا کی۔ اس کی جواب پر ہمایوں کو غصہ آیا تھا۔ اف، تھپڑ جڑنا تھا نہ اس میسنی کو! پریشے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں نا، اب افسوس ہو رہا ہے، فرشتے نے افسوس سے کہا تھا۔ ہمایوں اور افراہیم حیران ہوئے تھے۔ دونوں بہنیں بہت خطرناک تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ چل، کوئی نہیں، آرڈر کرتے ہیں۔ پری نے ویٹر کو آواز دی تھی اور وہ دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ بیوٹیفل لیڈیز، کیا ہم آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ہمایوں نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا تھا۔ ان کی آمد پر پہلے تو وہ ٹھٹکی تھی، پر اس بات میں سر ہلاتے جگہ دی۔ انہیں نے ایسا ظاہر کیا تھا جیسے واپس جاتے ہوئے انہیں نے دیکھ لیا تو یہیں آ گئے تھے۔ پھر چاروں نے ایک ساتھ حسین شام گزاری تھی اور گھر کی راہ لی تھی۔ افراہیم نے سوچ لیا تھا وہ شادی کے بعد فرشتے کی ساری انسیکیورٹیز دور کر دے گا۔ ایک ہفتہ تیر کی تیزی سے گزرا تھا۔ آج ان دونوں کی مایوں تھی اور عصر سے پہلے نکاح کا فرائض انجام دینا تھا۔ باہر گارڈن کو مایوں کے لیے سجایا گیا تھا، جبکہ ہال میں نکاح کی تقریب کا انتظام تھا۔
अंदर सारी सजावट सुर्ख व सफ़ेद रंगत की थी। हॉल के बीच में ही दुल्हा दुल्हन के आमने सामने बैठने का इंतज़ाम था और बीच में लाल रंग का नेट का पर्दा लगा था। गार्डन में तैयारियां अभी चल रही थी। वहाँ सारा इंतज़ाम मायूं की मुनासिबत से पीले रंग का था और गेंदे से फूलों से स्टेज की सजावट जारी थी। अलगर्ज पूरा शाह विला रोशनियों में नहाया हुआ था। सारी तैयारियों में जैन पेश पेश था। इसने एक भाई की तरह दोनों बहनों के सर पर हाथ रखा था और सारी तैयारियां भी संभाल रहा था। मिसेस सारा भी घन चक्कर बनी हुई थी। जैन के बाबा और इनकी वाइफ भी आई थी। तानिया बहुत अच्छी औरत थी। इन्होंने अली साहब की वफादारी में ज़िंदगी गुजार दी थी। अली साहब की लाइफ स्टाइल नॉर्मल थी और वो खुश थे, बस औलाद नहीं थी। जब भी वो जैन से बहुत प्यार करती थी। पहले तो साल में एक दो बार ही मिलता था, पर जब से वहाँ सेटल हुआ था वो इसके वारी जाती थी। वो भी अजली वहाँ एडजस्ट हो गया था। मुस्तफ़ा साहब ने इसे कहा था कि वो यहाँ रहे, लेकिन इसने कह दिया था कि वो बुढ़ापे में अपने बाप को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। ज़रमीना बेगम तो नहीं आ पाई थी क्योंकि वो अफ्राहिम की तरफ से आने वाली थी। एक अच्छी चीज़ हुई थी कि हुमायूं की सारी जिम्मेदारी भी ज़रमीना बेगम और शाहिना बेगम ने ले ली थी, तभी सारी शॉपिंग भी वही लोग कर रही थी। जहांगीर साहब को सब ने तन्हा छोड़ दिया था। रिदा ने परिचय से बहुत दिल से माफ़ी मांगी थी, तो वो तो ठहरी अपनों के मामले में नरम दिल फ़ौरन माफ़ कर गई थी। हुमायूं ने भी इसे माफ़ कर दिया था। इसने भी हुमायूं के लिए दिल में भाई वाली हैसियत देना शुरू कर दी थी। जब परिचय इसकी बहन थी तो वो इसके बारे में ऐसा कैसे सोचती, और वो बहन की तरफ से यही थी। रिदा को जैन से बात करनी थी। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, अपनी गलतियों को सुधारना चाहती थी, पर जैन ने तो इसे जैसे इग्नोर करने की कसम खा रखी थी। इस वक्त जैन अपने रूम की जानिब बढ़ रहा था जब किसी ने इसका हाथ खींचा था। अचानक आफताब पर वो संभलना नहीं कि दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। खींचने वाले ने इसे खींचते छोड़ दिया था। तभी वो गिरते गिरते बचा था। इसने घूम के देखा तो रिदा खड़ी थी। चेहरे पर वाज़ेह डर था जिसे छिपाने की कोशिश जारी थी। वो सुबह से इसे इग्नोर कर रहा था, अभी इसे गुस्सा आया था। क्या बेहूदगी है ये, वो गुस्से में धाड़ा था। इसकी आवाज़ सुन रिदा की आंखों से आंसू बह निकले थे और यहाँ जैन पिघल गया था। जो भी था सामने इसका महबूब खड़ा था जिसे इसने अपने रब से मांगा था। अब रो क्यों रही हूँ? लहजा पहले के मुकाबले में नरम था, पर मजबूती हनूस कायम थी। मैं सुबह से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, आपके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। इसने सूं सूं करते शिकायत की। इस वक्त वो जैन को बहुत क्यूट लगी थी। वो जानता था वो सबसे माफ़ी मांग चुकी है। वो शर्मिंदा थी ये भी कि इसकी गलती नाकाबिले माफ़ी तो ना थी। जाने क्यों वो गुस्सा था ना, वो इस पर हक जता रहा था, क्योंकि गुस्सा भी तो इसी को दिखाते हैं जिस पर हक हो। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। अब कि वो इसे तंग कर रहा था, वो जान गया था इसकी दुआओं पर कुन कहा जा चुका है। आप तो मोहब्बत के दावेदार थे, इतनी जल्दी दिल भर गया। मोहब्बत थी या महज हवस? इसकी बेरुखी पर रिदा के दिल में जो आ रहा था वो बोलती जा रही थी, पर नादान थी सामने वाले की दीवानगी से जिसकी आखिरी बात ने इसका पारा हाई कर दिया था। वो जारहाना तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ा था। इसके बाजू को अपनी गिरफ्त में लिए अपनी जानिब खींचा। जो बोखलाई सी इसके कुशादा सीने से आ लगी थी। इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की जो नामुमकिन थी। कहा वो लंबा चौड़ा मर्द और कहाँ तो वो नाजुक लड़की थी। क्या बकवास की तुमने? इसकी गुर्राहट और इतनी गुर्बत पर इसका खौफ और शर्म ने बुरा हाल था। आप मुझे इग्नोर तो इसकी बात बीच में ही काट गया था। तुम मेरी मोहब्बत को हवस बोलोगी? हवस जानती हो किसे कहते हैं? हाँ बोलो। जैन का तो मानो गुस्से से बुरा हाल था अपनी पाकीज़ा मोहब्बत के लिए ऐसा घटिया लफ्ज़ सुन के। सॉरी, इसने नज़रें झुकाई थी, बस इतना कहा। आज इसे वो कहीं से भी मिस एटीट्यूड कोई नहीं लगी थी, बल्कि बहुत मासूम लगी थी। बोलो क्या कहना था? गिरफ्त अब भी कायम थी। वो मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया है। मैं ख़ुद को और आपको एक मौका देना चाहती हूँ। इसने महज इतना ही कहा। कहना तो बहुत कुछ था, पर इसकी गुर्बत में सारे अल्फाज गुम गए थे। जैन ने बेअख्तियार ही आंखें बंद करते अपने रब का शुक्र अदा किया। वो झुका। इसके झुकता देख कर रिदा ने आंखें बंद कर ली थी। इसके माथे पर अपने होठ रखे।
پھر اس کے کانوں کے پاس جھکا تھا۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی۔ آئی لو یو ردا، ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے اس کے کان کی لو کو چوما تھا۔ وہ جا چکا تھا اور وہ اب بھی آنکھیں بند کیے اس ستمبر کے لفظ اور لمس کے حصار میں کھڑی تھی۔ دل کو نیا احساس ہوا تھا، چہرے پر حسین مسکراہٹ تھی۔ تبھی حصار پری کی آواز سے ٹوٹا تھا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہیں آپی؟ وہ پریشانی سے کھڑی تھی۔ وہ میں ردا گڑبڑائی۔ زین بھائی کے خیالوں میں؟ پری نے آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں تو، ردا جلدی سے مکر گئی۔ نہ کریں، میں نے انہیں کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ پری، تم سب سے اچھی بہن ہو۔ ردا نے اس بات کو چھوڑ اپنے دل میں آئی بات کہی تھی۔ چھوڑیں بہن کو، اب تو بھابھی بننے کی تیاری کریں۔ پر وہ پریشے ہی کیا جو بندے کو چھوڑ دے۔ وہ پھر اسے چھیڑتے آنکھ مارتے کمرے سے بھاگ گئی تھی اور ردا اس کے پیچھے۔ پری کی بچی، ہا ہا ہا، ہنسی کی کلکاریاں گونجی تھی۔ پری ردا اسے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یاد تھا جب وہ راتوں کو ڈرتی تھی زرمینہ بیگم جہانگیر صاحب کی وجہ سے اپنے پاس نہیں سلا پاتی تھی تو ردا ہی بڑی بہن کی طرح اسے اپنے ساتھ پیار سے سلاتی تھی۔ نہ جانے یہ نفرت کہاں سے آئی تھی۔ ہاں، جہانگیر صاحب کے فرق اور لوگوں کی باتوں نے پیدا کی تھی یہ نفرت، جو دیوار اب گر چکی تھی۔ نکاح کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ دونوں پریاں لگ رہی تھیں۔ سفید رنگ کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی فراک تھی جس کا ساتھ چوڑی دار تھی۔ باریک نیٹ کی لمبی آستینیں جس پر لال دھاگوں کا کام تھا۔ گلے اور دامن پر شیشوں کا کام کیا ہوا تھا۔ ساتھ بنارسی کا میرون دوپٹہ تھا جو انہوں نے کندھے پر رکھ کے ایک ہاتھ پر پھیلایا ہوا تھا۔ نکاح کی وجہ سے گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں گجرے تھے۔ بالوں کو سامنے سے پن کر کے پیچھے کھلا چھوڑ دیا تھا اور گلاب کے پھولوں سے آراستہ ٹیکا اور آویزہ پہنا تھا۔ دونوں دلہنوں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ ہمایوں نے کریم کلر کی شال کو ایک کندھے پر رکھے تھا، سینے پر پھیلایا ہوا تھا جس سے وہ بالکل وڈیرا لگ رہا تھا، جبکہ افراہیم نے کریم کلر کی واس کوٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ ساتھ پشاوری چپل میں وہ دونوں شہزادے لگ رہے تھے۔ ردا نے بلیو کلر کی میکسی پہنی تھی جس پر ہلکے سے میک اپ پہ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ زین کی والہانہ نظروں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ مصطفیٰ صاحب نے دونوں بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مولوی صاحب سے نکاح شروع کیا۔ پہلے پریشے اور ہمایوں، پھر فرشتے اور افراہیم سے ایجاب قبول کا سلسلہ ہوا۔ مسز سارا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ جب ہی تانیہ بیگم نے انہیں سنبھالا تھا وہی مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نے دونوں دامادوں کو آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تھا جبکہ دونوں کی بے چین نظریں اپنی اپنی دلہنوں پر تھیں جنہیں واپس روم میں لے کر جا رہے تھے بنا ان کا دیدار کروائے۔ پر ہائے رے حسرت! رات میں مایوں تھی۔ سب اسی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ پہلے سارے مردوں نے ساتھ جا کے نماز عصر ادا کی تھی۔ افراہیم ابھی شاہ ولا آیا تھا۔ اسے کچھ کام تھا جبھی اسے دیر ہو گئی تھی۔ اس کا لباس صبح والا ہی تھا۔ گھر پہنچتے اس کی نظر بیک یارڈ پر پڑی تھی جہاں فرشتے مایوں کی ڈریس میں کھڑی فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا اسی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اس سے پہلے اسے حصار میں لیتا وہ پیچھے گھوم چکی تھی اور فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ ویسے بھی فاصلے میں کھڑے تھے مگر اسے دور کرنے کا انداز بہت کچھ باور کروانے والا تھا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا فرشتے؟ وہ پریشانی سے گویا ہوا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا ہوا؟ فرشتے کی سب اسمائل آنکھیں برسنے کو تھی۔ افراہیم کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ میں واقعی نہیں جانتا کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ پیار سے اس کی جانب بڑھا جب وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہ کر بات کرو، بلکہ مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ بات تو بتاؤ۔ شور کی آواز سن کر ہمایوں جو ابھی گاڑی پارک کر کے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا وہیں آیا تھا۔ میں یہاں تمہاری طاق میں بیٹھی ہوں اور تم عیاشیاں کرتے پھر رہے ہو۔ وہ غرائے جبکہ افراہیم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ہمایوں خاموشی سے کھڑا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چیخا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوسری لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں۔ وہ بھی چیخیں۔ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ اگر کوئی اور پسند تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میں نہیں کروں گی تم سے شادی وادی۔
یو چیٹر، وہ روح ہنسی ہوئی تھی جس پر افراہیم پریشان ہوا تھا، جبکہ ہمایوں مطمئن تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں شرارت دکھی تھی۔ ہمایوں، تم پلیز جاؤ، میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ اکیلے میں سن اس نے سبزی مائل آنکھوں سے ہمایوں کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ تم جا رہے ہو، سنا تم نے؟ وہ مزید بولی تھی، فرشتے، میں تم سے ہی پیار کرتا ہوں، پلیز لسن ٹو می۔ اس کی بات کو بریک لگی تھی جب سامنے کھڑی لڑکی کا کہا گونجا تھا، سوری افراہیم۔ وہ لوٹ پوٹ ہو کے ہنس رہی تھی جبکہ افراہیم ہونک بنے دیکھ رہا تھا۔ فرشتے، یہ کیا مذاق تھا؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ فرشتے نے نہیں پریشے، پری تم ہنس کیوں رہی ہو؟ فرشتے اس کی جانب بڑھی تھی، تجسس سے بولی، اور یہ افراہیم کے دماغ کی کھچڑی بنی تو ہوا یوں کہ دونوں نے ایک دوسرے کے کلرز کے لینسز پہنے تھے، جو اب اسے سمجھ آیا تھا۔ کچھ نہیں، تمہارے شوہر کو پزل کر دیا۔ وہ اسے پوری رودات سنا چکی تھی جس پر ان دونوں کی ہنسی گونجنے لگی تھی۔ افراہیم، تم نے اسے میں سمجھ لیا؟ فرشتے اس کی جانب مڑتی ہنستے ہوئے بولی تھی، ہاں، کیونکہ تم دونوں کی آنکھوں کا کلر ہی تو مین فرق ہے، اور یہ ڈمپل جو غصے کرتے ہوئے نہیں آتے۔ افراہیم نے وضاحت دی تھی، پر ایک منٹ، تم چاند تھے، تم پہچان گئے تھے؟ وہ ہمایوں کی جانب بڑھا۔ اس کی بات پر ہمایوں نے سر خم کیا تھا، کیسے اسے جھٹکے پر جھٹکا مل رہا تھا، ایسے۔ وہ پریشے کو اپنی جانب کھینچتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور یہ ہوا اتنی جلدی میں تھا کہ پری کو بھی سمجھ نہیں آیا، اور کسی کو کیا آتا۔ یہ تل صرف میری بیوی کے پاس ہے، کہتے ہی وہ تھوڑا سا جھکتے اس کے نچلے لب کے پاس موجود تل پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ یار تھوڑی تو شرم کرو، یہ سب بیڈ روم میں کرنا، میری بیوی خراب ہو رہی ہے۔ افراہیم نے بے چارگی سے کہا تھا، میں نے زبردستی نہیں کھڑا کیا، تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ ہمایوں نے ازلی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، نظریں ہنوز پریشے پر تھی اور پری کی اس کے ڈمپلز پر۔ افراہیم نے فرشتے کو لیے وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، پر ناراض ہوں آپ سے، اس نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ کیوں؟ افراہیم کے ساتھ جو مذاق؟ پری پریشانی سے گویا ہوئی، نہیں، مجھے آپ کو نکاح کے بعد دیکھنا تھا، آپ نے چینج کر لیا، ماما نے کہا تھا تیار ہو۔ ہمایوں کے لیے پارلر والی بھی آ گئی تھی نا، اسی لیے۔ ہمایوں نے بھرپور نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لیا۔ سلیو لیس شارٹ فراک تھی، بلیو کلر کے ساتھ گرین رنگ کا غرارہ تھا۔ ہمایوں کی مناسبت سے ہلکا میک اپ تھا، ہاتھوں پر مہندی سجی تھی، نارنجی رنگ کی چوڑیاں نازک کلائی کی شان بڑھا رہی تھی۔ بالوں کو بیچ مانگ نکالے پلین رکھا تھا، جو پیچھے کمر تک جھول رہے تھے۔ پھولوں کا زیور تھا، ماتھے پر ٹیکے، آویزاں اور ہاتھوں پر گجرے جن میں گیندے کے پھول لگے تھے۔ دونوں کی ڈریسنگ یک ٹک سیم تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جان، ہمایوں نے احسار میں لیتے پیار سے کہا، جس پر وہ مسکرا دی۔ میں اتنا ڈر گیا تھا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ وہ منہ پھلائے بولا تھا۔ اس وقت وہ دونوں پری اور فرشتے کے مشترکہ کمرے میں کھڑے تھے۔ تم پہچان کیوں نہیں پائے؟ فرشتے نے بھی اسی انداز میں کہا تھا، میں نے آج تک پریشے کو اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں، میں اب تک لاعلم تھا، اس کا لہجہ سچا ہونے کی گواہی تھا۔ فرشتے کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ فرشتے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے پیار پر شک مت کرنا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے پہلی بار اظہار بھی کر گیا تھا۔ اس کی اتنی حرمت اور لفظوں نے فرشتے کے لفظ گم کر دیے تھے۔ تبھی دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، وہ دونوں تیر کی تیزی سے الگ ہوئے تھے۔ سامنے پریشے انہیں گھور رہی تھی۔ یار پریشے، تھوڑی شرم کرو، بنا نوک کے دھڑلے سے کسی کے پرسنل روم میں نہیں آتے۔ اس کی بات پر پری نے آئیبرو اچکائی، وہی فرشتے نے ہنسی ضبط کی تھی۔ فرشتے، ذرا بتانا اپنے شوہر کو بے شرم کون ہے، اور پرسنل روم بھی؟ پری نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ افراہیم تم ہو؟ فرشتے کے بولنے پر افراہیم نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں؟ ہاں، ذرا نظر دوڑاؤ اور دیکھو، تمہارا پرسنل کمرہ میرا کمرہ نہیں لگ رہا۔ پری کے بولنے پر اسے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ اس کمرے میں جگہ جگہ ان دونوں کی پکچرز تھیں جو انہوں نے بھی ابھی سیٹ کیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکلنے لگا جب پری کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ سنو مجنوں، دھیان سے جانا، ماما کو لگتا ہے تم ابھی تک آئے نہیں ہو، انہیں نہیں پتا تم ان کی بیٹی کے ساتھ ہو۔
تھینکس، پر مجنون میں نہیں، تمہارا شوہر ہے، ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خبردار، میرے شوہر کو کچھ بھی کہا ہاتھ کی صفائی کر دوں گی، وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی۔ تم کچھ نہیں کرو گی؟ وہ صدمے کی حالت میں فرشتے سے گویا ہوا جو مسکراتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ آپ کچھ گھنٹے پہلے بنے شوہر کے لیے اپنی ٹوین سے تو نہیں لڑ سکتی نا؟ اس کی بات پر وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں تیزی سے ہنس دی تھی۔ کیا میں آ سکتی ہوں؟ ایک نسوانی آواز پر دونوں نے اس کی جانب دیکھا تھا جہاں ایک پیاری سی لڑکی مایوں کے کپڑے میں کھڑی تھی۔ تم کون ہو؟ فرشتے نے پوچھا تھا۔ میں توبہ ہوں، میں آپ دونوں سے ملنے آئی ہوں۔ مجھے رائٹر نے شادی پر انوائٹ کیا تھا، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ او، آپ آ گئی ہو تو ذرا میرا لینس لگا دو، پری شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ پھر وہ تینوں ہنستے ہوئے باتوں میں لگ گئے تھے۔ مایوں کی رسم کے لیے دونوں کپلز کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں ہی محفل میں چھائے ہوئے ہر کسی کی نظروں کا مرکز تھے۔ سب نے باری باری ہلدی لگائی۔ کزنز، دوست، احباب سٹیج پر جمع ہوئے تھے، ہوٹنگ کر رہے تھے۔ چلیں ابراہیم بھائی، اب آپ ہلدی لگائیں، ایک کزن نے کہا۔ ابراہیم نے ہلکی سی ہلدی انگلیوں سے اس کے چہرے پر لگائی تھی۔ ہمایوں، تیری باری ہے، صہیب نے ہنستے ہوئے کہا، پر اس کے لگانے سے پہلے وہ رک چکا تھا۔ ایسے نہیں، کچھ الگ کر، ایسے تو ابراہیم لگا چکا ہے۔ عمر کے شیطانی دماغ کہاں چھوڑتا ہے کسی کو۔ ہمایوں کی گھوری وہ سرے سے نظر انداز کر گیا تھا۔ سب نے اس کی تائید کی تھی۔ کزنس نے سیٹیاں بجائی تھی۔ پہلے تو ہمایوں نے سوچا، پھر ہلکا سا مسکراتے پریشے کی جانب جھکا تھا۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے، اب کیا کرے گا؟ ہمایوں نے جھک کے اپنے گال پریشے کے گال سے مس کیے تھے، جس سے اس کے گالوں کی ہلدی پری کے گالوں میں لگ گئی تھی۔ تالیوں اور سیٹیوں کے ساتھ کزنس اور دوستوں نے ہوٹنگ سٹارٹ کر دی تھی۔ شرم وہ ہے کہ لالی پریشے کی گالوں کا حصہ بنی تھی۔ دور سے مسز سارا نے دونوں کی نظر اتار دی تھی، پھر کزنس نے مل کر ڈانس کا پروگرام کیا تھا۔ ہمایوں، ہم کپل ڈانس کریں گے، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ نہیں چندا، میرا دل نہیں چاہ رہا ڈانس کا، آپ کر لیں، اس نے مسکرا کر منع کیا، پر پریشے کو وہ اداس لگا تھا۔ پری، ڈانس کریں، میں بھی ابراہیم کے ساتھ کروں گی۔ فرشتے کی آواز پر اس کا ساتھ ٹوٹا تھا، اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس کی نظروں نے ہمایوں کا تعاقب کیا تھا جو خاموشی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ نہیں یار، صبح سے تھک گئی ہوں، تم کرو، میں ذرا آتی ہوں، وہ کہتی اٹھ گئی تھی۔ سب آپس میں ڈانس اور مختلف گیمز کھیلنے لگے تھے۔ بڑے بھی ایسی باتوں میں مگن ہو گئے تھے کیونکہ رسم ہو چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو بچے؟ مسز سارا نے اسے پیار سے پوچھا تھا جو گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ماما، آپ کسی کو کہیے گا مت۔ ہمایوں تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں، میں انہیں کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اس وقت وہ کہیں سے انہیں شرارتی بچی نہیں لگی تھی، بلکہ اطاعت گزار اور سمجھدار بیوی لگی، اور ماں کی حیثیت سے وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ جاؤ میری جان، ان کے کہتے وہ اندر جا چکی تھی۔ ہمایوں اسے ٹیریس ایریا میں دکھا گیا تھا جو کسی گہری سوچ میں گم تھا، نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کی جانب پیش رفت کرتی آگے آتے اس کے گرد حصار باندھ گئی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ اس نے چونک کے پریشے کی جانب دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ بتائیں نا، کیوں اداس ہیں؟ سوال کے بدلے سوال آیا۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولیں گے؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگی، مزید گویا ہونی، میں نے آپ سے محبت نہیں عشق کیا ہے۔ آپ میرے لیے کیا ہیں آپ خود بھی نہیں جانتے۔ یو آر دا موسٹ پریشیس ون فار می۔ ہمایوں، مجھ میں آپ سے دور جانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہت شدت سے چاہا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ میں نہیں جانتی آپ کب اتنے ضروری ہوئے، پر آپ ضروری ہیں۔ ہمایوں، آپ کی اداسی تکلیف دیتی ہے مجھے، اور جب آپ مجھے اپنی باتیں شیئر کرنے کے قابل نہیں سمجھتے تو اور درد ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے اپنے عشق کی شدت کا احساس دلا رہی تھی۔ ہمایوں نے اسے شدت سے خود میں بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ پریشان ہو اسی لیے نہیں بتایا۔ پری، میں شریک حیات کے ساتھ شریک غم بھی بننا چاہتی ہوں۔
پر میں شریک حیات کے ساتھ شریک غم بھی بننا چاہتی ہوں۔ درد بانٹنے سے کم ہو جاتا ہے۔ اس کا لہجہ اٹل تھا، وہ نہیں مانتی ایسے۔ ماما بابا کی یاد آ رہی تھی، اس کے لہجے میں کرب کی ایک داستان رقم تھی۔ نظریں آسمان پر ٹکی تھی۔ زرمینہ آنٹی نے ماں کی طرح سارا کام کیا ہے، پر وہ میری ماں نہیں ہے۔ احد انکل اور شاہینہ آنٹی جب افرایم کے ساتھ بیٹھے تھے، مجھے ان کی شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ مجھ سے ایسے پیار کرتے تھے۔ پتہ تھا پریشے، ماما مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ بابا ہر خواہش بولنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ کاش میں گھومنے کی ضد نہ کرتا تو وہ میرے ساتھ ہوتے۔ اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا، درد، تکلیف، حسرت۔ ہمایوں دیکھے میری طرف، اس نے بہت محبت سے اس کے چہرے کو اپنے نازک ہاتھوں کے گھیرے میں لیا تھا۔ آنکھیں بند ہوئی تو چند خطرے بہہ گئے تھے جنہیں وہ گننے سے پہلے چن چکی تھی۔ موت اس زندگی کا حصہ ہے، ہم آئے ہیں جانے کے لیے۔ کچھ ناقابل یقین واقعات ہو جاتے ہیں، ایسے لوسز جو ہم چاہ کے بھی پورے نہیں کر سکتے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندہ رہنے والوں کے ساتھ زندہ رہا جاتا ہے۔ آپ کی ماما نے یوں اداس رہنے کے لیے نہیں بچایا تھا آپ کو۔ وہ بھی سمجھتی تھی ماں باپ کو انسان ایسے نہیں بھول سکتا، پر انہیں یاد کر کے مسکرا لینا بہتر ہوتا ہے۔ بھول تو وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اب بھی خاموش تھا، جبھی وہ مزید گویا ہوئی۔ پتہ نہیں میری ساسو ماں کیا سوچیں گی، کتنی نکمی بہو ملی ہے، میرے بیٹے کو خوش بھی نہیں رکھ سکتی۔ پری نے منہ ٹیڑھا میڑھا کر کر کہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ہنسا اور پری وہ تو دیوانہ وار اسے دیکھے گئی۔ تم سکون ہو میرا، تم عشق ہو، تم ہی عشق ہو، وہ اسے خود میں بیچتے سرگوشی میں کہہ رہا تھا۔ ہم نے باندھا ہے تیرے عشق میں احرام جنون، ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا۔ آج ان کی بارات تھی، دونوں دلہنیں پریاں لگ رہی تھیں۔ دونوں اس وقت ڈریسنگ میں تھیں۔ گھبراہٹ میں فرشتے کا برا حال تھا، جبکہ پریشے سکون سے بیٹھی تھی۔ پریشے کا لہنگا گولڈن ریڈ تھا، گولڈن رنگ کی شرٹ پر ریڈ کلر کا لہنگا، ساتھ ریڈ دوپٹہ تھا۔ ڈارک میک اپ میں بالوں کا جوڑا باندھا تھا، ساتھ ہیوی جویلری، ہاتھوں پر سجی مہندی اور اس پر بھری چوڑیاں، وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ پریشے نے گھونگھٹ لیے لکھا تھا کیونکہ ہمایوں کی فرمائش تھی، وہ پریشے کو سب سے پہلے خود دیکھنا چاہتا تھا۔ فرشتے مہرون رنگ کا لہنگا زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ مہرون رنگ کی شرٹ اور دوپٹہ تھا۔ ہیوی میک اپ اور جویلری نے اس کے تراشے ہوئے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ فرشتے نے دوپٹہ جوڑے کے بیک سے لے کر ایک کندھے پر لے رکھا تھا۔ کیا ہو گیا فیری، چین سے بیٹھو۔ اسے بے چین ٹہلتے دیکھ کر پریشے نے ٹوکا تھا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ بے فکر رہو، افراہیم بارات لے کر آئے گا۔ پریشے نے ہلکا سا مزاح کیا تھا، جس پر وہ بس گھور کر رہ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ردا آئی تھی۔ بارات آ گئی ہے، دونوں دلہا ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے ہیں۔ کافی لڑکیاں تم دونوں کو بددعائیں دے رہی ہوں گی، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر فرشتے شرما گئی، جبکہ پری گھونگھٹ کے حالے سے ردا کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے ایسا کوئی جذبہ نہیں دکھا جیسے اس دن تھا۔ وہ پرسکون سا مسکرا دی۔ تبھی مسز سارا اور تانیہ بیگم اندر آئی تھی۔ چلو ایک ایک کر کے دلہن کو لے چلیں۔ جی آنٹی چلیں۔ تانیہ بیگم کو ردا بہت پسند آئی تھی اور اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس کے لیے چاہت دیکھ چکی تھی۔ دونوں دلہنوں کو سٹیج پر بٹھایا تھا اپنے اپنے دولہوں کے ساتھ۔ ہمایوں نے گولڈن رنگ کی شیروانی پہنی تھی، ساتھ پگڑی لال رنگ کی تھی اور ایک بڑی سی لال رنگ کی چادر ایک بازو میں پھیلائی، دوسرا سیرا دوسرے ہاتھ میں تھا اور کھسا گولڈن رنگ کا تھا۔ شاہانہ انداز میں بیٹھا وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ افراہیم نے بلیک رنگ کی شیروانی پہنی تھی، کھسا بھی کالے رنگ کا تھا، ساتھ گولڈن کلر کی پگڑی تھی۔ کالی شیروانی میں باریک گولڈن دھاگوں کا کام تھا اور اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ پوری محفل کا ستارہ بنا تھا۔ دونوں کی جوڑیاں پر کئی رش کی نگاہیں اٹھی تھیں۔ پورے فنکشن پریشے نے ہمایوں سے ضد کی تھی کہ اسے گھونگھٹ اتارنا ہے، پر وہ بضد تھا۔ آج وہ کسی اور کو نہیں دیکھنے دے گا۔ آج وہ اس کے لیے تیار ہوئی ہے تو بس اس کا حق پہلا ہے۔ اسی حالت میں اس نے دودھ پلائی کی رسم کی تھی اور بہت پریشان
کرنے کے بعد افراہیم کی لاچارگی پر اس نے 1 لاکھ میں کمپرومائز کر لیا تھا، جبکہ ہمایوں سے یہ رسم فرشتے اور رضا نے مل کر کی تھی اور دونوں نے بہت ضد کے بعد 2 لاکھ نکلوائے تھے۔ پورا فنکشن ایسے ہنسی مذاق میں گزرا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ہمایوں پریشے نے غصے سے کہا۔ کس بات کی شرم؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو کھا نہیں سکتی، آپ ہی کھلا دیں۔ چندہ دلہن کھاتے ہوئے اچھی لگے گی، وہ پیار سے سمجھانے لگا۔ کیوں؟ دلہن انسان نہیں ہوتی؟ اسے بھوک نہیں لگتی؟ اب کہ وہ بپریتی شرافت سے کھانا لائے، ورنہ میں خود اٹھ رہی ہوں۔ نو نو، آپ بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب کہ معصومیت سے وہ اسے کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ اس جوڑی کو دعا دے رہے تھے۔ جبکہ سب اس جوڑی کو دعا دے رہے تھے۔ پکا جورو کا غلام لگ رہا ہے، عمر نے مذاق اڑایا تھا۔ بھابھی کو کال کرو، ہمایوں نے دھمکی دی تھی۔ عمر کی بیوی کینیڈا میں تھی، جس پر وہ فوراً معافی مانگتے کٹ لیا تھا۔ فرشتے کو تو چپ لگی تھی۔ افراہیم کی سرگوشیوں نے اس کا خون خشک کر رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اور گھبراہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا۔ آخری انسا میں رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ دونوں اپنے ماں باپ سے لگ کے خوب روئے تھے۔ زین نے بڑے بھائیوں کی طرح قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا اور ماموں مامی کو بھی سنبھالا تھا۔ وہ ہمایوں کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ سب نیا سا تھا، نیا سا احساس تھا، ہوتا بھی کیوں نہ۔ شادی پوری رضامندی سے ہوئی تھی، چہرے پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ انتظار کرتے کرتے اب واقعی تھک چکی تھی۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ باہر عمر اور زہیب نے ہمایوں کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ عمر جانے دے، مجھے نہیں کھیلنا فالتو گیم، ہمایوں نے اکتاہٹ سے کہا تھا۔ چپ کر کے کھیل، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ عمر نے رسانیت سے انکار کیا۔ واٹ؟ وہ حیرت سے چیخا تھا۔ تیری بیوی نہیں ہے نا، تبھی باتیں نکل رہی ہیں۔ 2 منٹ دے رہا ہوں، خود نکل رہے ہو یا میں گارڈز کو بلواؤں؟ اب تنگ آ کے اس نے دھمکی دی۔ ان دونوں نے مل کر اسے پریشان دیکھا تھا، اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ ان دونوں نے مل کر اسے پریشان کر دیا تھا، اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ یار تو کیسا دوست ہے؟ زہیب نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ میں ایسا ہی دوست ہوں، نکلتے ہو یا نہیں؟ وہ گھور کر بولا تھا۔ جا رہے ہیں مجنوں، جورو کے غلام۔ وہ دونوں جاتے جاتے بھی چھیڑنے سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پریشے نے میرون رنگ کا نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، جو کہ سلکی شارٹ اور ٹراؤزر تھی۔ وہ بیڈ کے کارنر پر بیٹھی لوشن لگا رہی تھی۔ میک اپ اور جویلری ریموو کر دیا تھا، بالوں کو پونی سے آزاد کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، اسے راستے میں دیکھتے آیا تھا، پر ابھی آنکھوں کی پیاس کہاں بجھی تھی۔ پر اس کی بیوی سب خراب کر چکی تھی۔ وہ تو تڑپ گیا تھا اور سامنے موجود حسینہ اس کی تڑپ سے لاپرواہ بیٹھی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے پریشے؟ وہ اس کے سر پر پہنچتا غصے سے پوچھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ ازلی لاپرواہی انداز تھا۔ چینج کیوں کیا؟ ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا صحیح سے آپ کو۔ اب آواز میں افسوس تھا۔ سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے مجھے؟ غلام ہوں میں آپ کی؟ 2 گھنٹے سے آپ کو یاد نہیں تھا آپ کی بیوی کمرے میں ہے، دوستوں کو سی آف کرنے جو گئے واپس آنا جیسے بھول گئے تھے، اور میں انتظار کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ تنگ کر دیا تھا، اتنی ہیوی میک اپ اور جویلری نے؟ ڈریس دیکھا تھا، جان نکل رہی تھی میری۔ آپ کو کچھ پتا ہے؟ وہ کھڑی اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ سوری پریشے، عمر اور زہیب جانے نہیں دے رہے تھے، ابھی بھی دھکے دے کر نکالا ہے۔ وہ منہ لٹکا کے بولا، کیونکہ اس کی بیوی اس کے ارمانوں کا گلا گھونٹ چکی تھی، تو یہ نیک کام پہلے کر لینے تھے۔ ہٹیں اب، نیند آ رہی ہے مجھے۔ وہ آگے جاتے ہمایوں نے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ آپ میری اتنی اسپیشل نائٹ یوں برباد نہیں کر سکتی، وہ بچوں کی طرح منہ بنائے بولا۔ پریشے نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ بس کریں، آپ نے سب خراب کیا ہے، میں ویٹ کیا تھا آپ کا۔ پری نے سارا ملبہ اس پر گرا دیا، جبکہ حقیقت وہ 10 منٹ بعد ہی چینج کر چکی تھی۔ آخر کو پورے فنکشن گھونگھٹ میں رکھنے کا بدلہ جو لینا تھا۔ چھوڑیں، آپ ایسے بھی بہت حسین لگ رہی ہیں، ہمایوں نے والہانہ نظروں سے
तकते खुमार भरे लहजे में कहा। इसकी नजरें महसूस करते शर्म व हया से गाल तप उठे थे। ग्रे नैन पलकों की झालर के नीचे छुप गए थे। परिशे, आज आप पूरे दिल से मेरी तरफ आई हैं। ये एक नई शुरुआत है। मैं चाहता हूँ हम सब भुला के शुरू से शुरू करें। इस सब में मैं अपने रब को नहीं भूलना चाहता जिसने आपके दिल में मेरी मोहब्बत डाली है। शुक्राने की नफिल पढ़ेंगे मेरे साथ। इसकी कही बात पर वो दीवाना वार हुमायूं को तकी गई थी। इसके दिल ने गवाही दी थी कि हाँ, हुमायूं मलिक चाहे जाने के काबिल है। वो जज्बात में सर हिला की परिशे ने हुमायूं की इमामत में नफिल पड़ी थी। दुआ मांगने के वक्त हुमायूं ने इसे पीछे से हिसार में लिया था। इसके नाजुक हाथ को भारी हाथों में छुपाया, आंखें बंद किया, अपनी खुशियों की दुआ मांगी थी। पहले इसके चेहरे पर हाथ फेरा था और फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। वो इसे बाहों में लिए बेड तक लाया था। इसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दी। यह आपकी मुंह दिखाई पिछली बार नहीं दी थी ना? वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इसने जज्ब के आलम में कहा था। वो था ही इतना प्यारा। डायमंड का ब्रेसलेट था जिसके बीच में ब्लैक डायमंड्स लगे थे। आपसे कम, हुमायूं की खुमार भरे लहजे में कही बात पर इसने आँख पर पलकें गिराई थी। हुमायूं ने इसे बाजू के हिसार में लिया। बहुत खूबसूरत हैं आप, पर सिर्फ मेरी हैं। हर लफ्ज़ सच्चाई की अक्कासी कर रहा था। हुमायूं, नींद आ रही है, परी ने इसे तंग करने के गर्ज से कहा था। जान हुमायूं, आज इस कैद से रिहाई मुमकिन नहीं। ये आखिरी बात थी जो इसने की थी। फिर इसने परिशे को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया था। फिर इस कमरे में प्यार भरी सरगोशियाँ का राज था। अफ्राहिम को दरवाजे पर ही रिदा ने दिमाग घुमा दिया था। बहुत मुश्किल से इसे पैसे दिए। इसे लगा था वो कंगाल हो गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो ख्वाबनाक माहौल और बिस्तर पर बैठी अप्सरा इसका दिल धड़का गई थी। वो जैसे जैसे ख़त्म बढ़ा रहा था, फरिश्ते के दिल की स्पीड बढ़ी थी। इसे लगा इसका दिल अब बाहर आ जाएगा। इफ्राहिम इसके बराबर में बैठता इसके हाथों को अपने हाथों में लिया। फरिश्ते की पेशानी ठंडी में भी अर्क आलूद हो रही थी। इधर देखो मेरी तरफ, वो कहता उंगली इसकी थोड़ी पर रखते। फरिश्ते ने इसकी जानिब देखा था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी तारीफ पर वो महज मुस्कुराई थी। इसने ज़िंदगी में पहली बार तारीफ की थी, पर पूरे हक से की थी। फरिश्ते, मैं जानता हूँ तुम मुझे लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो। तुम ना कहो तब भी तुम हो, वो संजीदगी से कह रहा था और वो दम साधे सुन रही थी। रेस्टोरेंट में तुम्हारी बातें सुन ली थी मैंने। वो फटी फटी नज़रों से देखने लगी। मैंने हमेशा परी को सोचा था शादी के लिए, ये सच है, पर मैंने इसे कभी नहीं मांगा। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से इसकी खुशियाँ मांगी थी। मैंने हमेशा इसे बाप के प्यार के लिए तरसते देखा था, पर वो बहुत जिंदा दिल लड़की थी। हर हाल में खुश रहने वाली खालों की बातें इसे तकलीफ देती थी, पर वो मुस्कुरा के चुप हो जाती थी। मैं बस इसे खुश करना चाहता था। मैं इसे इस अजाब से निकालना चाहता था। इसके लिए मेरे दिल में एहतराम था। वो मुझे नहीं मिली, पर जब मैं तुम हुमायूं से मिला तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे रब ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। इस पागल को चाहने वाला मिल गया था। हुमायूं से ज़्यादा इसे कोई प्यार कर नहीं सकता। तुम आई इस टूटे हुए इंसान की ज़िंदगी में। तुम्हारे साथ गुजारा हर लम्हा हसीन था। जब तुमने मोहब्बत का इजहार किया, मैंने ठुकरा दिया, मगर वो रात बहुत भारी गुजरी। रह रह कर तुम्हारे आंसू याद आ रहे थे। तुमने इस दिल में जगह कब बनाई मैं खुद नहीं जान पाया था। फिर तुम्हें लेने पहुंच गया, फिर खुल के इजहार नहीं किया, क्योंकि मैं अपने पाक जज्बे नामहरम पर लुटाने का ख्याल नहीं। तुम पास हो मेरी दस्तरस में आज सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। अफ्राहिम की बातें जो वो संजीदगी से कह रहा था, वो भी मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। आखिरी बात पर चेहरे पर घबराहट आई थी। अफ्राहिम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। अफ्राहिम, सो जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है, जल्दी उठना भी है ना? वो मासूमियत से गोया हुई। जल्दी क्यों उठना है? वो हैरानगी से पूछने लगा। आंटी क्या सोचेंगी, नई बहू कितना देर से उठती है? वो घबराहट छिपाती इससे कह रही थी। पहली बार इसकी बाल्टी बंद हुई थी। कुछ नहीं सोचेंगी, मेरी मामा बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रिलैक्स, वो सुकून से कहता। फरिश्ते का सुकून गारत कर गया। हाँ, पर अफ्राहिम ने इसकी बात बीच में काटी थी। ये तुम्हारी मुँह दिखाई। इसने एक पेंडेंट सामने की। ये वाइट गोल्ड की चेन थी। लॉकेट में बहुत खूबसूरती से इन दोनों के नाम नक्श थे। कॉर्नर पर एक दिल बना था। वो महवियत से इसे देख रही थी। जब अफ्राहिम के हाथ इसकी ज्वेलरी उतारने लगे थे,
کہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ نظر نہیں آ رہا؟ اس کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ جویلری اتاری، دوپٹہ پنوں سے آزاد کیا، پھر بالوں کو بن سے نکال کر کھلا چھوڑا تھا۔ افراہیم، اس نے دھیمی سے سرگوشی کی جو افراہیم نے بمشکل سنی تھی۔ آج لفظ نہیں جانا، صرف محسوس کرو۔ یہ کہتے وہ اپنے اور فرشتے کے درمیان فاصلہ ختم کر گیا۔ وہ بھی بنا مزاحمت اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ 6 سال بعد ردا اور زین کی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ان دونوں کا 4 سال کا بیٹا تھا۔ سیف، زین اور وہ رہتے اپنے بابا کے ساتھ تھے۔ زین کبھی کبھی سرینا شاہ سے جا کے مل لیتا تھا۔ وہ ابھی بھی انہیں معاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ کیسے اپنی محرومیاں بھول جاتا۔ اس کی ماں نے پیسوں کی خاطر اسے اس کے باپ سے محروم کر دیا تھا۔ ہر فادرز ڈے وہ بچوں کو حسرت سے دیکھتا تھا۔ اب سرینا شاہ کو اولاد کے جانے کا احساس ہوا تھا۔ جب اولاد ہو اور اس سے دور کر دیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب نے انہیں معاف کر دیا تھا پر ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ اب دوبارہ اپنی فیملی کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ زین نے انہیں اپارٹمنٹ دلایا تھا، وہ وہیں رہتی تھی، تنہائی کی مسافر۔ زین انہیں سیف سے ملوا دیتا، لیکن ایک بار انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں ردا سے اچھی لڑکی مل جاتی، بس اس کے بعد وہ سیف کو کم ہی ملاتا تھا۔ کچھ لوگ خود کو کھائی میں خود گراتے ہیں۔ سرینا شاہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اب صرف حسرتیں تھیں۔ اب سوچتی تھی یہ غلطی نہ ہوتی، صبر کرتی تو آج تانیہ کی جگہ وہ ہوتی۔ الینا کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی تھی۔ اس نے ہمایوں کو جنون بلایا تھا۔ وہ ڈپریشن کی پیشنٹ تھی، ساتھ ساتھ کئی بار خود کو مارنے کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ اب پھپھو روتی تھی کہ کاش پہلے ہی الینا کو روک لیا ہوتا تو ان کی جوان بیٹی کی حالت یہ نہ ہوتی، پر سزا ملنی تھی۔ کسی کی خوشیوں کا محل توڑا تھا، کسی کی کوکھ اجاڑی تھی، قدرت کا انصاف کیوں کر نہ ہوتا؟ ہمایوں گھر میں داخل ہوا تو سامنے ڈائننگ میں فرشتے اور افراہیم آئے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، پر بیچ میں اس کی پرنسس نے پکڑ لیا۔ پاپا پک می اپ، انوشے نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ مسکرایا، بابا کی جان کم ہیئر۔ وہ اسے اٹھاتے اس کے گالوں کو چومنے لگا، پر پھر آگے بڑھا تھا، افراہیم سے گلے ملا اور فرشتے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ السلام علیکم ہمایوں بابا، احان اور ارحان نے ساتھ کہا تھا۔ وعلیکم السلام بچوں۔ وہ دونوں کو پیار کرتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بچے اب کھیلنے لگے تھے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی؟ فرشتے نے پوچھا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ بنا لگی لپٹی کے پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ کچن میں ہے، فرشتے کے بتانے پر وہ وہیں پڑ گیا تھا۔ وہ دوپٹے کو باندھے، بالوں کا رف جڑا بنائے، سالن میں چمچ جلا رہی تھی۔ اس کی پیٹھ ہمایوں کی جانب تھی۔ ہمایوں نے پیچھے سے جا کے حصار میں لیا تھا اور بالوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ پریشے یکدم چٹپٹائی تھی۔ ہمایوں جگہ کا لحاظ تو کیا کریں؟ اس نے سمجھانا چاہا جو ناممکن تھا۔ آپ کو پیار کرنے کے لیے؟ اس نے سامنے سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ کی بیٹی نے چھوڑ دیا آپ کو؟ جو بیوی کا خیال آیا، وہ بات بدلتے منہ بنا کر بولی تھی۔ پری کو پتا تھا ہمایوں کو دور جانے والی باتیں نہیں پسند تھی، وہ خود ان پہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ہمایوں کا کہکہ چھوٹا تھا، اس کے لہجے میں واضح جیلسی تھی، اور یہی تو تھا دونوں اسے اپنے پاس چاہتے تھے۔ جانم آپ کے پاس آنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ہمایوں نے پیار سے اس کے گالوں سے اپنے گال بس کرتے کہا۔ پریشے جو چولہا بند کیے پتیلی پر ڈھکن لگا چکی تھی، اب بس وہ سیلڈ کاٹ رہی تھی۔ آج اس نے سب کو گھر پر بلایا تھا، پریشے، افراہیم، ماما، بابا، ردا، ازلاں، زین، تبھی اس نے سب خود سے کیا تھا۔ رہنے دے، بس پتا ہے مجھے، آپ انوشے کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور کل رات کو مجھے بھی یہی کہا تھا۔ ہم دونوں کو پھول بنا رہے ہیں، نروٹے پن سے جواب دیا تھا۔ جان، میں آپ دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ دونوں میری روح کا حصہ ہیں۔ وہ اب بھی پری کو حصار میں لیے کھڑا تھا۔ اچھا چلیں باہر، سب آ جائیں گے، آپ بھی فریش ہو جائیں، اس نے پیار سے کہا۔ اوکے۔ گالوں کو چومتے وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا، اور وہ ڈرائنگ روم کی جانب۔ افراہیم اور ردا کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا 5 سال کا تھا، احان، اور چھوٹا بیٹا 3 سال کا تھا، ارحان، جبکہ ہمایوں اور پریشے کی ایک بیٹی تھی، انوشے، جس میں ان دونوں کی جان بستی تھی۔ 6 سال
6 سال پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ پریشے کی پریگننسی میں کافی کمپلیکیشنز ہیں۔ ہمایوں تو قطعاً راضی نہیں تھا، پر پریشے کی ڈپریشن نے اسے مجبور کیا تھا کہ یہ قدم اٹھانے کے لیے۔ ڈیلیوری کے ٹائم بھی پری کی حالت بہت سیریس ہو گئی تھی۔ ہمایوں کی تو جان پر بن آئی تھی، پر اتنی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ دونوں ماں اور بچی سیف تھے۔ جبھی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ بیبی نہیں سوچے گا، اور وہ پریشے کو بتا چکا تھا کہ وہ اس کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہمایوں اور پریشے، افراحیم، فرشتے چاروں ساتھ بیٹھے تھے اور بچے کھیل رہے تھے۔ ہمایوں اور افراحیم تو بزنس ڈسکس میں بزی تھے، جبکہ دونوں بہنیں آپس میں لگی ہوئی تھی۔ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، یا یوں کہو احان اور انوشے کھیل رہے تھے، اور بیچارہ ارحان منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ احان کی آنکھیں ماں کی طرح سبز مائل تھی احان کی آنکھیں ماں کی طرح سبز مائل تھی اور رنگ بھی سرخ و سفید، جبکہ نقش باپ کی طرح تھے۔ ارحان کی آنکھیں باپ پر تھی، بلکہ وہ پورا باپ پر تھا۔ پری ماما، ارحان نے پیار سے پکارا تھا۔ بولو ماما کی جان، پری نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ مجھے ایک اور پری لا دو، انوشے میرے ساتھ نہیں کھیلتی۔ وہ موٹے موٹے آنسو اپنی کان جیسی آنکھوں میں لائے بولا تھا۔ پریشے نے اس کے گال چوم لیے تھے۔ میری جان، میں آپ سے کھیلتی ہوں۔ بیٹا، آپ کی پری ماما نہیں لا کے دیں گی، وہ چاہتی یہی ہے، سب کہیں میں بڑی ہوں۔ وہ منہ چڑھا کر بولی تو سب ہنسنے لگے۔ ہمایوں نے سنجیدگی سے پری کی جانب دیکھا، مطلب صاف تھا کہ ٹاپک چینج کرو۔ السلام علیکم، باقی سب بھی آ گئے تھے۔ ارحان بھی سیف کے پاس چلا گیا تھا، وہ دونوں ساتھ کھیلتے۔ چلو محترمہ، اٹھو، ملازمہ نہیں ہوں میں، ڈنر سیٹ کرو میرے ساتھ۔ پری اٹھتی فرشتے کو دانت پیستے کے بولی تھی، جو بڑے مزے سے باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ کوئی کام خود سے نہ کرنا، فرشتے بھی کہاں چپ رہتی تھی۔ ہاں، تم ہی تو 24 گھنٹے میرے کام کرتی ہو۔ دونوں چک چک کرتے کچن کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ریدا بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی۔ سب مسکرا دیے۔ مسز سارا تانیہ بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ سب نے خوب مزے کیے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ ایک اچھی شام ساتھ گزاری۔ بہت صبر کے بعد سب نے خوشیاں پا لی تھی۔ عشق کا سفر مشکل تھا، پر سفر عشق کا ایک بعد مکمل ہوا۔ 18 سال بعد وہ اپنے کمرے میں عہدے پہ لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ گرے آنکھوں میں اشتیاق تھا۔ کہانی کا کلائمیکس جو تھا، عین اسی وقت باہر سے آواز آئی تھی اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ فرشتے ماما ہلکی سی سرگوشی کی تھی اس کے یاقوتی لبوں نے۔ ابھی وہ سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی کہ سیڑھیوں کے کٹ پر کسی نے تیزی سے اپنے جانب کھینچا تھا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سامنے والی کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ منع کیا تھا نا سیف سے ملنے؟ ایک بار میں بات سمجھ نہیں آتی تمہارے؟ سامنے والے نے درشت لہجے میں کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بس اپنی ہرنی جیسی آنکھوں سے اس کے سبزی مائل آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو غصے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ جواب دو، وہ پھر سے بولا۔ وہ نازک پری اس ظالم دیو کی پکڑ میں مچلنے لگی۔ وہ 17 سال کی بچی کہاں خود کو آزاد کروا سکتی تھی اس ہٹے کٹے مرد کی پکڑ سے؟ وہ میرا اچھا دوست ہے، کیوں نہیں ملوں؟ وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ میں چمڑی ادھیڑ دوں گا اس کی، آئندہ تمہارے آس پاس بھی دکھا تو۔ وہ حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سامنے والے کے لہجے میں کہیں سے بھی مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تو کیا وہ سچ میں؟ اف، میں بابا کو بتاؤں گی، آپ مجھے ڈراتے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ مقابل کے چہرے پر تمسخر بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شوق سے بتاؤ، پر یاد رکھنا، احان افراحیم خان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور عائش ہمایوں ملک صرف احان افراحیم خان کی ہے۔ عائش نے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں عشق و جنون کی داستان رقم تھی۔ جنون سب کچھ تباہ کر دینے والا، چلنے کا حصول نہیں، رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔ یہ شروعات تھی عشق کے نئے سفر کی، ایک نئے انداز میں۔ سفر عشق کا ایک نیا باب کھل چکا تھا۔ ختم شد۔